मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। यहूद ईमान नहीं लाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान की फ़िक्र किया करते थे। तीन फरीक से आपका ज़्यादातर वास्ता था, एक मुशरिकीन मक्का से जो बुत परस्त थे, एक ईसाइयों से जो बुत परस्त तो नहीं थे लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना के उन्होंने शिरक किया, और तीसरे यहूद थे जो ज़िद्दी और हठधर्म होने की वजह से इस्लाम की दावत पर ईमान नहीं लेकर आते थे, लेकिन इल्म उनके पास ज़्यादा था। तो इस रुकू में अल्लाह ताला ने यहूद या उन जैसे उलमा का भी तज़किरा किया जो अपने इल्म को चंद टकों के बदले में बेचते हैं और उसके नतीजे में हक का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। ऐसे उलमा का भी एक मिसाल से तज़किरा किया गया। और जो दूसरा फरीक था जो सिरे से तौहीद ही का मुनकिर था, उस पे भी रद्द किया गया। उस पे रद्द इस तरह से किया गया, ये बताया गया कि तौहीद इंसान की नेचर है, फितरत है, शिर्क इंसान की नेचर नहीं है। आपको पता है अक्सर गैर मुस्लिम ये कह देते हैं कि हम तो भाई हिंदू घर में पैदा हुए हैं, हमारे तो बाप दादा मुशरिक थे तो हम भी शिर्क कर रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें? ये तो फिर अल्लाह को चाहिए था कि हमें किसी मुस्लिम घराने में पैदा कर देता, तौहीद परस्त घराने में पैदा कर देता। ये नॉर्मली तकरीबन सब गैर मुस्लिम ये बात कर रहे होते हैं। भाई अल्लाह को हमें अगर तौहीद पे चलाना था तो अल्लाह ने किसी तौहीद परस्त के घर में पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह ने तो हमें ऐसे घर में पैदा किया जो गैर मुस्लिम है, तो हम तो मजबूर हैं। तो इस इश्काल का यहाँ जवाब दिया गया है और इस आयत को इब्तदा यहाँ से की गई। वही अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, अल्लाह ने फरमाया उस वक्त को याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम से यानी उनकी पुश्तों से ज़ुर्रियतहुम, उनकी ज़ुर्रियत को निकाला। कुरान में तो ये वाक़या इतना ही बयान हुआ है, सही अहादीस में इसकी तफसीर आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी औलाद को, फिर उनकी पुश्त से उनकी औलाद को आलम अरवाह में यानी इंसानों की दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूहों को एक दूसरे की पुश्त से निकाल के चंद लम्हों में अल्लाह के लिए ये काम को, यानी अल्लाह के लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल नहीं है, ये सारी इंसानियत जितने भी आदम से लेके क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान था, अल्लाह ने अपने सामने सबको जमा किया। और हदीस में आता है वो चींटियों की तरह थे। अब ये जो हदीस में आए चींटियों की तरह बिखरे हुए थे अल्लाह के सामने, तो ये भी मुमकिन है कसरत की वजह से उनको चींटियों से ताबीर किया गया हो, जैसे चींटियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, एक दूसरे में घुस रही होती हैं। और ये भी मुमकिन है वो साइज में भी चींटियों की तरह हो, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह ने इतने सारे इंसानों को जमा करना था, चींटियों की तरह उनका हुजम हो और सारे इंसानों को अल्लाह ने फैला के उनको समझ अता फरमाई, अकल अता फरमाई, ताकि अल्लाह जब उनसे एक सवाल पूछे तो उस सवाल का उस अकल के मुताबिक जवाब दे सके। तो तमाम इंसानों को आदम से लेके अल्लाह ने क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, उन तमाम इंसानों को अल्लाह ने अपने सामने ज़मीन पे जमा किया और उनसे ये अहद लिया, उनको उन्हीं पर गवाह बनाया कि मैं तुमसे एक अहद ले रहा हूं, तुम सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह बन जाना ताकि क़यामत में कोई इनकार ना कर सके। वो गवाह क्या, जिसका कुरान तज़किरा करता है, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उन सबको उनके खिलाफ गवाह बना के अल्लाह ने पूछा अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो कुरान कहता है सब ने बैक जबान होके कहा भला क्यों नहीं, यानी जवाब का अंदाज ये नहीं था कि हम गौर करते हैं अल्लाह या अल्लाह हाँ तू हमारा रब है, बल्कि जब हम कहते हैं ना कि क्यों नहीं, इसका मतलब ये होता है कि पूछने का सवाल है, ये तो 100% तयशुदा बात है कि तू ही हमारा रब है, तेरे अलावा कौन हो सकता है। तो कुरान कहते हैं सब ने बैक जबान होकर कहा भला ए अल्लाह क्यों नहीं, शहीदना, हम सब इस बात पर गवाह हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारा काम मैंने इसलिए किया अन तकूलू, कि तुम क़यामत में कहीं ये कह दो, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, ए अल्लाह हम इस दावे से कि तू हमारा रब है, इस अकीदे से, इस कलमे से हम गाफिल थे, इसलिए हमने पत्थरों को माबूद बना लिया। किसी ने हज़रत ईसा इब्न मरियम को माबूद बनाया, किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जो रब की सिफ़ात है वो नबी को दे दी। तो ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन ये कह दो और तुम कह दो कि हम इससे गाफिल हैं, इसलिए अल्लाह ने आलम अरवाह में तुम सब की ज़बानों से ये जुमला
نکلوایا ہے، اور اس انداز سے نکلوایا ہے کہ تم سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو ہمارا رب ہے، تو میں نے تم سب سے ایک ایگریمنٹ لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یوں کہو کہ اللہ ہم اس سے غافل تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو او تقولو کہ تم یہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل، جو عام طور پہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پہلے ہی شرک کر چکے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد تھے، ہم نے تو وہی کرنا تھا جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، تو ہم تو مجبور تھے ان کی وجہ سے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے اس عمل کی وجہ سے جو باطل لوگ کر کے گئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے کفر کیا، شرک کیا، ہم تو ان کے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کافر تھے، میں عیسائی اس لیے تھا کہ میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، میں یہودی اس لیے تھا کہ میں یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، میں ہندو اس لیے تھا کہ میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، میں سکھ اس لیے تھا کہ میں سکھ گھرانے میں پیدا ہوا، تو میں تو مجبور تھا، میں تو خاندان کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کل قیامت کے دن تم نہ کر لو، اس لیے میں نے عالم ارواح میں تم سے بیک زبان تم سب سے ایگریمنٹ لے لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم اس طرح اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی شرک کا راستہ چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں ہے ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھیں ایگریمنٹ وہ حجت ہوتا ہے نا جو ریٹن میں آپ کے پاس ہو یا آپ کو یاد ہو، آپ کے دماغ میں ہو، یہ تو اللہ نے بتایا ہے تو مسلمان اس پر یقین کر لیں گے، غیر مسلم تو پھر بھی یقین نہیں کرے گا۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے کہنے سے مان لیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سب سے عہد لیا تھا کہ ہم توحید پرست ہوں گے، صرف ایک اللہ کو اپنا رب کہیں گے، تو اللہ ہمیں تو ایگریمنٹ یاد نہیں ہے لیکن تو کہہ رہا ہے اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا مانتے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو اب یہ ایگریمنٹ مسلمان کے خلاف تو حجت ہو سکتا ہے، کافر تو اس بات کو نہیں مانتا، تو وہ کل قیامت کے دن جب اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرے باپ دادا کافر تھے تو میں بھی کافر تھا تو میرا کیا قصور ہے، تو اللہ اگر جواب میں یہ کہے کہ میں نے تم سب سے پہلے ہی ایگریمنٹ لے لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس ایگریمنٹ کی بیس پر تمہیں کافر بننے کی اجازت نہیں تھی، تو کافر یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ ہمیں تو یاد نہیں ہے وہ ایگریمنٹ، تو اور ظاہر ہے اللہ کا علم تو کامل ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ تو یہ جانتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہے۔ تو ایک اشکال ہوتا ہے یہاں پہ، اس اشکال کا جواب یہ ہے، اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کسی کو وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، اگر یاد ہوتا تو یاد دلانے کی ضرورت نہ ہوتی، تو یہ بات تو ٹھیک ہے یاد نہیں ہے، لیکن جس کتاب کے ذریعے ہمیں وہ ایگریمنٹ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا، اگرچہ تم بھول چکے ہو، یہ نیچر ہے انسان کی، ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جس کتاب کے ذریعے وہ ایگریمنٹ یاد دلایا جا رہا ہے اس کتاب کے برحق ہونے کے دلائل اللہ نے بہت زیادہ قائم کر دیے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی شخص سے کہتے ہو کہ آپ نے مجھ سے یہ گھڑی خریدی تھی اور آپ نے یہ گھڑی مجھ سے 2 لاکھ روپے میں خریدی تھی اور آپ کا مجھ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ 2 لاکھ روپے آپ مجھے دیں گے۔ اب بات اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو کوئی 2 لاکھ آپ کے نہیں دینے، مجھے تو یاد نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو یاد نہیں ہے، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن اس پر دیگر گواہ موجود ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے برحق ہونے کے دلائل الگ سے قائم ہیں، تو آپ نے 8-10 آدمیوں سے گواہی دلوا دی اور اس 8-10 آدمیوں کا سچا ہونا بھی ثابت کر دیا، پھر اگرچہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے 2 لاکھ روپے دینے کا ایگریمنٹ کیا، لیکن ان گواہی کے بعد آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں ایگریمنٹ کر کے بھول گیا ہوں۔ تو اگرچہ ہم میں سے کسی کو وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا دلائل سے ثابت کر دیا، قرآن کا قرآن ہونا دلائل سے ثابت کر دیا، تو جب اللہ اس قرآن میں اور اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اس ایگریمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگرچہ کافر یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کہے گا جب میں نے تجھے بتایا تھا آخری کتاب میں تو اس کتاب کے بارے میں تو ریسرچ کر لیتا نا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو تحقیق کرتا، تجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب سچ بولتی ہے، اس کے بعد تجھے اس ایگریمنٹ کا اقرار کرنا پڑتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اصل میں قرآن یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ
عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ایگریمنٹ لیا، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے توحید ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے. یعنی ہمیں دنیا میں لانے سے پہلے توحید کے سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے لوگوں کو نکالا، اس کی پوری حقیقت ہمارے سامنے ہے نہیں، اور قرآن بیان بھی نہیں کر رہا. قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں ہم نے سارا علم نہیں دیا ہے. اس آیت کی وجہ سے اللہ کیا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتے. جیسے روح کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، تو قرآن نے نہیں بتایا ہمیں روح کیا چیز ہے، بلکہ قرآن نے کہا اللہ کا ایک حکم ہے بس. جب وہ جسم میں ہوتا ہے تو ہمارے اندر حیات ہوتی ہے، جب وہ باڈی میں نہیں ہوتا تو ہم مر جاتے ہیں. اس سے زیادہ قرآن نے روح کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ قرآن خود بیان کرتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے. یعنی جتنی نالج ہے نا اس حساب سے تم اتنا ہی جواب سمجھ سکتے ہو، اس سے آگے جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہاں بھی قرآن نے ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں بیان کی ہے، ابہام رکھا ہے، اجمال رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوا کیا تھا. بس قرآن نے اتنی بات کی ہے، حدیث سے اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا. اچھا پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دوبارہ ان کو پھر لوٹا دیا گیا آدم علیہ السلام کی پشت میں. یعنی دوبارہ پھر یہ عمل ریورس ہوا ہے. ایک دفعہ سب کو دنیا میں لا کے اللہ نے عہد کیا، اس کے بعد دوبارہ اس عمل کو ریورس کر کے عدم میں، جیسے ہم پہلے تھے ویسے اس حالت عدم میں ہمیں لے جایا گیا. اس کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن اس سے اتنی بات قرآن جو بتانا چاہ رہا ہے، جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تم سب کو جمع کر کے تم سے اقرار لیا، اور تم نے بمانگ دوہل یہ اعلان کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری روح میں توحید اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار یہ تمہاری روح میں شامل ہو چکا ہے. اب جب تمہاری روح میں یہ شامل ہو چکا ہے، تمہاری فطرت کا حصہ بن چکا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ میرے باپ دادا چونکہ شرک کیا کرتے تھے اس لیے میں شرک کرتا ہوں، اب یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ باپ دادا کے دین کو تم اس وقت فالو کرتے جب تمہاری نیچر بھی اس کو اپیل کر رہی ہوتی. جیسے کچھ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، وہ ہماری نیچر کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا باپ 100 بتوں کی عبادت کرتا ہو، تمہارا پورا خاندان شرک پرست ہو، لیکن پھر بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اور بالغ ہوتا ہے، وہ شرک کی نفرت کے ساتھ بالغ ہوتا ہے. یہ تم اس شرک کی نفرت کو کھرچ کے دل سے نکالتے ہو، اور اس نفرت کو نکال کے شرک کی محبت کو لے کر آتے ہو، اور توحید کی محبت کو تم کھرچ کے دل سے نکالتے ہو. تو یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے باپ چور تھا تو میں بھی چور ہوں. ظاہر ہے اسے کہا جائے گا کہ یار تمہارا باپ چور تھا، لیکن جب تمہیں یہ بات پتہ چلی کہ تمہارے والد صاحب چوری کرتے ہیں تو کیا تمہیں اچھا لگا تھا یہ سن کے؟ فوراً کہے گا اچھا نہیں لگا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ چوری انسان کی نیچر نہیں ہے، جھوٹ انسان کی فطرت نہیں ہے. آپ کے باپ دادا بے شک کرتے رہے ہوں لیکن آپ کو یہ عمل اچھا نہیں لگتا. اس کو اور زیادہ حدیث میں بیان اس طرح سے کیا گیا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کلچر جو ہے بچے کی نیچر کے خلاف چل کے اس کو بگاڑتا ہے، ورنہ بچے کی نیچر بھی اس کو ایکسیپٹ کر نہیں رہی ہوتی. وہ پھر بچہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں قرآن کی ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، اور اس عہد کے نتیجے میں توحید ہماری نیچر میں ہماری روح میں شامل ہو گئی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ سب میں نے اس لیے کروایا کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ہم اس نعرے سے غافل تھے. وہ نعرہ کیا ہے؟ تو ہمارا رب ہے، ہم اس سے غافل تھے. تم غافل نہیں تھے، تمہاری نیچر میں نے یہ نعرہ داخل کر دیا تھا. تبھی انسان جب توحید پر بیان سنتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے، جب شرک کی بات سنتا ہے اس کو برا لگتا ہے، الا یہ کہ اپنی نیچر کو وہ چینج نہ کر لے. او تقولوا، یا تم قیامت میں کہیں یہ نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل، اے اللہ ہم نے توحید کا تو سنا ہی نہیں تھا، ہم غافل تھے اس سے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ تمہاری فطرت میں ہے توحید.
اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ ہماری فطرت میں تھا لیکن ہمارے باپ دادا جو ہے وہ شرک کر رہے تھے تو ہم نے شرک کیا. تو بھئی تمہارے باپ دادا جو کر رہے تھے تمہیں خود غلط لگ رہا تھا, وہ تمہیں صاف پتا تھا کہ یہ غلط ہے, تمہاری نیچر بھی اس کو اپیل نہیں کر رہی تھی, اس لیے تم باپ دادا کا بھی قیامت کے دن حوالہ نہیں دے سکتے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اس طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں. یہ جو میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم سے کیا ایگریمنٹ لیا گیا تھا, یہ میں اپنے لحاظ سے اور عام طور پہ لوگوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, لیکن ماضی میں ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا, وہ بڑے بڑے ولی تھے, وہ بڑے وقت کے علماء تھے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ یاد ہے. واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے, عین ممکن ہے اللہ اپنے کسی بندے پر وہ معاہدہ منکشف کر دے. ایسے بہت سارے اہل اللہ دنیا میں بزرگان دین گزرے ہیں جو قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ اچھی طرح یاد ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا اور ہم سے معاہدہ لیا تھا. تو یہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہے کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کو اس معاہدے کو یاد دلا دے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تین طرح کے لوگوں سے تھا. ایک تو یہ مشرکین تھے, ان کا تو جواب دیا گیا کہ بھئی توحید انسان کی نیچر میں داخل ہے, لہذا یہ کہنا میرے باپ دادا شرک کرتے ہیں اور یا ہمیں توحید کا پتہ ہی نہیں ہے, اللہ کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ دعویٰ قیامت کے دن نہیں چلے گا. دوسرا رہا مسئلہ یہودیوں کا, تو اللہ نے ایک یہودی عالم کا تذکرہ ان آیات میں کیا اور بتایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اور قیامت تک کے علماء کو اللہ نے اس آیت میں ڈرا دیا ہے کہ جن کے پاس بھی علم ہے اگر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ اس علم کے ذریعے جو دین کا علم ہے اس کے ذریعے اللہ ان کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا. اور اگر وہ خواہشات کے پیچھے چلے گئے تو جو عزت وہ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ملے گی, اور ان کی مثال اس کتے کی مثال ہوگی کہ جس پہ آپ حملہ کر کے بھگاؤ تو بھی ہانپتا ہے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے. یہ ہانپنا کنایا ہے ذلت سے.